आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है, या एहतसाब चलेगा या फिर मैशत चलेगी। एहतसाब का शिकंजा सबके लिए यकसा होना है, उसमें कोई तमीज नहीं है। अब इस जाली वजीर आजम को, इस सेलेक्ट हुकूमत को जो है अपना बोरिया बिस्तर जो है वो लपेटना होगा। मैंने खत भेजा कि अली वजीर साहब MNA साउथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब MNA वजीरिस्तान से हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे। जो पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे उनकी जड़ें काट के रख देंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद को वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में सरफराज 11 ने असली कैप्टन की मोतियों जैसी नसीहत को भुला दिया। वजीर आजम ने कहा था घबराना नहीं, आखिरी बॉल तक लड़ना और हार के डर को जहन से निकाल देना। लेकिन कल ऐसी काली आंधी चली कि पाकिस्तानी टीम अपने हिस्से की पूरी बॉल्स भी ना खेल सकी और इंजमाम उल हक के शाहीन तू चल मैं आया की मिसाल बनकर रह गए। अब बेचारी कौमी टीम भी क्या करे, शॉर्ट पिच बॉल और बाउंसर्स खेलना उसकी अजली कमजोरी है। अगर जाने से पहले उन्हें वजीर आजम के करीब रखा जाता तो हो सकता है कि वो टीम को ये गुर भी बता देते, क्योंकि आजकल वो अपने मुखालिफिन को बाउंसर्स करवाने का भरपूर मौका दे रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नालायक आजम ने आवाम की जिंदगी अजीरन करने का बीड़ा उठा रखा है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से पेट्रोल महंगा होता है। अब मकाफात अमल अटल है। अगर ये सियासी बयानबाजी एक तरफ भी रखें तो सवाल ये है कि हुकूमत कर क्या रही है। अभी रमजान में आई महंगाई का बुखार नहीं उतरा कि ईद के मौके पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। क्या अवाम के लिए चंद अरब की सब्सिडी भी नहीं थी? चले इस फैसले के हक में भी हुकूमत के पास मौशी वजूहात कुछ न कुछ होंगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसीबतें खुली आंखों के साथ गले लगाई जा रही हैं। और देखना यह भी है कि वजीरिस्तान वाक़े के मनफी असरात से बचने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चट्टान साहब, PMLN से राना मशहूद साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, रोज़ ही हम ये मईशत के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ आज ज़रा एहतसाब से बात शुरू की जाए और भी कुछ अहम इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। सर, जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो चेयरमैन नैब ने उनको साइन कर दिया है और जरदारी साहब कहते हैं कि या अब एहतसाब होगा या मुल्क चलेगा। आपको ये हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, चूँकि आपको पता है ना कि नैब की साख भी दाव पे लगी हुई है? देखें, ये तो कोई दलील नहीं है कि या एहतसाब होगा या मुल्क चलेगा। एहतसाब के मामलात में प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या वाकई वहाँ पे एक पैमाना है जिसके तहत हर एक को नापा जा रहा है। उसमें सवालात हैं, बिल्कुल हैं। मगर PTI के भी कुछ लोग हैं जो एहतसाब का जो है वो उसको फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पैमाना क्या वाकई एक है, उस पर सवालात हैं। मगर ये हम कैसे कह सकते हैं कि या एक तरफ कहा जाता है जी मईशत चलेगी या एहतसाब होगा, ये क्या दलील है? आप कह रहे हैं या एहतसाब होगा या मुल्क का, ये वही दलील है कि जी ज़रा सा आपकी ज़ात को कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचने की का आपको ख़तरा महसूस हो तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है जी। तो ये तो फिर सवाल बनता है ना, ये कौन सी जमहूरियत है? ये दोनों जो हमने हुकूमतें देखी उसके अंदर यही नारे हम सुनते रहे ना। फौरी तौर पे आपको बावर कराया जाता है कि जी ये तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, ये काम होगा तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा, ये काम होगा तो सूबे टूट जाएंगे। ये अजीब अजीब इस तरह की धमकियां जो हैं ये हम सुनते रहे। कैसे एहतसाब होगा? देखिए, हाई कोर्ट के जज जब नैब से कहते हैं सबूत इनके पेश करो तो वो नैब कहती है सबूत बाद में देंगे, तो फिर ये कैसे? नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एहतसाब जो है, एहतसाब वही होगा जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और अगर उसके एहतसाब के जो लवाजमात हैं आप पूरे नहीं कर रहे तो फिर एहतसाब नहीं होगा। ठीक, फिर एहतसाब बिल्कुल नहीं होगा, फिर यही लड़ाई झगड़ा होगा। एहतसाब के नाम पे एक धब्बे तो बहुत लग चुके नैब के नाम पे, उसके कानून को काला कहा जा चुका। तो बजाय चेयरमैन साहब जो हैं वो इस तरफ ध्यान देते, वो एक उन्होंने वो इंटरव्यू दे छोड़ा और उसके बाद फिर जो आपने देखा कि तमाशा लगा हुआ है एक अजीब सा, वो उसकी एक दास्तान बन गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें
اگر ان کو کرنا ہے تو ان کو آپ صحیح طریقے سے کریں. اور دنیا پاگل نہیں ہے, لوگوں کی اویئرنیس ہے, سمجھ آ رہا ہے سب, اور میں اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آئے. اچھا سر, یہ پاک فوج میں جو یہ احتساب کو پبلک کرنے کی بنیاد نہیں, یہ روایت ڈالی گئی ہے, تو اس سے کیا پیغام گیا ہے؟ کیا جو ریاستی ادارے ہیں وہ حالات کی وجہ سے کوئی کمپرومائز کریں گے, یا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ اب احتساب سب کا ہوگا, چاہے وہ ججز ہوں, جرنیل ہوں, سیاستدان ہوں, کوئی نہیں بچے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی مذاق تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ کچھ ثابت کرنے کے لیے 2 سزائیں موت دے دی آپ نے. ایک ان میں بریگیڈیئر رینک کے بہت سینئر آفسر ہیں, اور ایک جنرل ہیں 3 اسٹار, ان کو قید بامشقت 14 سال آپ نے دے دی. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ میں صرف آپ کے سامنے کوئی چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ فوج کا پہلی دفعہ کیا گیا نا, نہیں پبلک, ہاں یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی ہے کہ اندر ہی اندر سے جو احتساب کا نظام ہے فوج کا, وہ باقاعدہ چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے. اور یہ میں کئی جگہ پہ ٹی وی پہ کہہ چکا کہ میں جانتا ہوں, مگر اس کو پبلسائز نہیں کیا جاتا. میرے خیال میں اس مرتبہ تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ججوں اور جرنیلوں کو کون پکڑے گا. جی بالکل, جبکہ پکڑا جاتا ہے مگر دکھایا نہیں جاتا. تو فیصلہ میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ اب ذرا آپ دکھائیں, تاکہ ہمارے خلاف جو اس طرح الزامات ہیں اور یہ جو مقدس گائے والا معاملہ ہے, ایک مرتبہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ سیاستدانوں کا یہ احتساب ہوتا ہے, مقدس گائے صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے اور ججز اور جرنیل دونوں کا نہیں ہوتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کم از کم جہاں تک جرنیلوں والا معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا, اور یہ چند مہینے پہلے ہی بتایا تھا نا ڈی جی ایس پی آر نے کہ اس طرح لوگ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ان کا جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پبلک کے سامنے ہوگا. تو انہوں نے پورا کر دکھایا. خاص وجہ بڑی سنجیدہ وہ بات کر رہے ہیں, اور آپ حکومت گرنے کی آپ کہ عوام کا مطالبہ یہ نہیں, یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں اور یہ ساری دنیا میں ہے. آپ کی اسٹیٹک پوزیشن ہے نا پیپلز پارٹی کی, وہ مطالبہ یہ نہیں ہے پھر کیا ہے کہ جج کا احتساب کرے اور جرنیل کا احتساب کرے. اگر اس طریقے سے ہے تو ہمارا بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, پھر سیاستدان بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے کرے کہ وہ اس کا احتساب کرے. پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پارلیمنٹ نہیں کرے, جج کا جرنیل کا پارلیمنٹ کرے. ہم کہ عدالتیں کری جس کا پورے ملک کا احتساب کا. یہ پاکستان جب سے آباد ہوا ہے نا, یہ 2 کیسز ہم نے دیکھے, اور یہ بھی اس طرح کے کیسز ہے کہ انہوں نے تو حد کراس کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے ملک کے حساس مواد کسی اور, تو اگر اس پہ بھی اس کو سزا نہیں دیتے نا تو پھر کس چیز, پھر تو ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. لیکن جہاں پہ کرپشن کا ہے, لیکن جہاں پہ کرپشن کا ہے, اگر جہاں پہ کرپشن کا ہے نا, تو تورخم بارڈر پہ, تورخم پہ جو لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں, اگر اس طرح کے اس چیزوں پہ اور کرپشن پہ اور اس چیزوں پہ سزائیں شروع دینا ہو گئی تو میں سمجھوں کہ پھر تعداد 100 میں نہیں ہوگا, پھر ہزاروں میں نکلے گا. رائٹ, آپ حکومت کے دن گن رہے ہیں, لیکن یہاں تو زرداری صاحب کی گرفتاری کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. سر, اب پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی, یا آپ نے حکومت کو ہی بلیم کرنا ہے اس پر؟ اس ملک میں احتساب کا نعرہ اگر کوئی لگاتے ہیں تو وہ ہم لگاتے ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے, ایک راستے بورڈ ہونا چاہیے, ہر ایک کا ہونا چاہیے. یہ جو موجودہ ادارہ ہے اس کو نہ ہم احتساب کا ادارہ سمجھتے ہیں, نہ یہ احتساب کے لیے بنا ہے, نہ اس ادارے نے کبھی احتساب کیا ہے, نہ کبھی. اور جو زرداری صاحب نے بات کی اس کو لوگ غلط رنگ دیتے ہیں کہ یا معیشت چل سکتی ہے یا احتساب یا ملک. نہیں, ملک نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتساب چلے گا یا ملک چلے گا. اب یہ ملک اپنی طرف سے آپ لگاتی ہے تو بے شک لگا. معیشت اور ملک میں کوئی فرق ہے؟ ہاں, بہت فرق ہے. ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں, معیشت اس کا ایک چیز ہے, سارا ملک نہیں ہے. معیشت چلے گی تو ملک چلے گا. چلو آپ کی بات مانتے ہیں, ملک ہو گیا. اس حکومت جو یہ سارا الزام دوسری حکومتوں پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک, دوسری حکومتوں کی بھی بہت سارے غلطیاں ہیں, لیکن کچھ غلطیاں انہوں نے کی ہیں جس کی یہ حالات بد سے بدترین ہو گئے. اس میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نیب کا اس طرح کا استعمال کیا, کسی سے کچھ لیا بھی نہیں. جی, بیوروکریٹس کو اور جو صنعتکار ہیں ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ مارکیٹ سے نکال دیا. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں نا تو وہی بات کرتے ہیں. سر, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نیب پہ انتقام کا الزام لگایا, آپ نے حکومت کو کہا ان پہ بلیک میلنگ کے الزام لگایا. کا اب یہ چیزیں کام نہیں چل رہی ہیں. اب لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیں. کیا یہ انتقام نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں, 9 مہینے میں ایک دن ہیلی کاپٹر میں جناب محترم عمران نیازی صاحب کو بلایا, پرویز خٹک کو بلایا, کے پی کے منسٹر کو بلایا, یہ پنجاب کے جو اسپیکر ہیں ان کو بلایا. ٹھیک,
اب انتقام نہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ سند کے کیسز الزامات کام نہیں کر رہے نا آپ کے؟ ایک سیکنڈ، سند کے کیسز آپ منتقل کرتے پینڈی میں، وجہ کیا بتاتے ہیں کہ جہاں پہ حکومت ہے یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے، تو پھر آپ پنجاب کے کیسز منتقل کریں نا سندھ میں. کیا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں زرداری صاحب بھی تو نیب کے کال اپ نوٹسز پہ رسپونڈ نہیں کر رہے. بلاول بھٹو سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں. یہ کیسے احتساب آگے بڑھے گا جب نیب سوال کرتی ہے بلاول بھٹو سے؟ جب بھی ہم کو بلاتے ہیں ہم جا کے پیش ہوتے ہیں. زرداری صاحب نہیں جا رہے، کال اپ نوٹسز کو رسپونڈ پچھلی پہ نہیں گئے اور اس سے پچھلی پہ بھی نہیں گئے. وہ بھائی وہ ہائی کورٹ گیا تھا، باقی باقاعدہ وہ پیش ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اور یہ اس میں سے کسی کو کوئی انکار نہیں کہ یہ ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنا ادارہ ہے، نیب کو ہمیشہ سے سیاسی اب نہیں دستیاب ہوں گا نیب کو. انہوں نے کہا زرداری صاحب نے یہ جب وہ لاسٹ ٹائم پیش ہوئے تھے. صداقت عباسی صاحب، سر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نیب کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ آپ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر سکیں. یہ جو تاثر ہے اس کو آپ لوگ کیسے غلط ثابت کریں گے اور کیا اپنی حکومت کے پیچھے آپ لوگ پڑ گئے ہیں؟ سر زرداری صاحب کی باتوں کو کیوں لائٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں نیب کا ادارہ اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت کے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ پاس بڑی پاور ہوتی ہے، آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے ان تمام بیانوں کو جو انہوں نے اپوزیشن میں زرداری صاحب کے خلاف دیے تھے کہ یہ لٹیرا ہے، یہ 40 چور ہیں، یہ علی بابا ہے. انہوں نے اس وقت وہ خلوص میں تھے اپوزیشن میں، اور جو زرداری محترم صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ اس دفعہ اس کو میں نے چھوڑا نا، اس دفعہ معاف کیا نا تو میں بھی قومی مجرم ہوں. اب اپنی بات کریں نا، میں بات ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان دونوں نے کہا کہ نواز شریف قومی چور ہے. اس نے ذرا پلیز اگر میں آپ کتنا سکون سے، نواز شریف قومی چور ہے اور یہ ایک معاشی درندہ ہے. ان دونوں کی اس وقت کمٹمنٹ تھی کہ جب ہم آئیں گے احتساب کریں گے. اب مسئلہ کیا ہوا کہ آگے تیسری گورنمنٹ آ گئی. اب ان کا خیال تھا کہ ہم یہ شور شرابہ کر کے بچ جائیں گے. اب محترمہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کہتے ہیں یہ احتساب کون سی بلا کا نام ہے؟ پتہ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کہ آپ کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، این آر او کسی کو نہیں دوں گا. تو یہ جو آپ کی کانٹرڈکشن ہے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کا قانون جو کالا تھا جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، جب وہ سر محل اور وہ جو $60 ملین بن رہے تھے، اس وقت یہ قانون چٹا تھا. میاں صاحب کے جب وہ پیسے آ رہے تھے ٹیٹیز کے، ان کے گھروں میں وہ پاپڑ والے کے اور وہ فلودے والے کے، سن لیں نا میں بات مجھے آپ بات کرنا، وزیر اعظم ریلیٹ کر رہا ہوں. اس وقت یہ قانون بہت سفید تھا. اس وقت یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں یہ بڑے اچھے آدمی تھے کیونکہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے لگائے تھے. اس وقت پیٹ پھاڑنا جائز تھا اور ان کو معاشی درندہ کہنا جائز تھا. اب عمران خان کیوں کہتے ہیں؟ آپ بڑا بیان دیتے ہیں یہ جاوید چودھری کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف گوڑے گٹے پکڑے کہ میں انہوں معاف کر دوں. ایک اور بڑا مشہور صحافی ہے حامد میر، انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ نواز شریف کا خاندان منتیں کرتا ہے. عمران خان صاحب ایک قوم کی پالیسی بیان کرتے ہیں کہ جناب کسی کو نہیں ملے گا. مجھے ایک سوال کا جواب ہے. مریم نواز کہتی ہے جو خود کسی کے اشاروں کا محتاج ہو، اشاروں کا منتظر رہتا ہو، وہ کس کو این آر او کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بھی میں بات کروں گا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. مجھے بعد میں ٹائم، ابھی مجھے ٹائم دے دیں. ابھی یہ جو بلاول صاحب پیش ہوئے، یہ بندے کس کے لیے بلائے تھے؟ کیا وہ بندے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ یہی کر رہے تھے نا کہ یہ نیب بند کرو. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں آپ دونوں مل کے یہ پریڈ گراؤنڈ کیا ہے، جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں مظاہرہ کریں، قوم سے اپیل کریں کہ جو ہم نے لوٹ مار کیا ہے ہمیں معاف کریں، احتساب بند کریں. میں دیکھتا ہوں یہ 250-300 بندے لے کے ادھر اچھل کود کرنا، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس روکنا. اب تو 300 بندے اب سے برداشت نہیں ہوئے، اب سے تو 300 بندے برداشت نہیں ہوئے. اس سے زیادہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے تو کنٹینر پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا. سیاسی حکومت سے سیاسی مطالبہ کر کے آئے تھے، 1 سال کی وارننگ دے کے آئے تھے. بلاول صاحب پیش ہونے آتے ہیں عدالت اور گالیاں دیتے ہیں رانا مشہود صاحب. معافی دو. آگے رانا مشہود صاحب، یہ احتساب اور نیب کے حوالے سے نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے؟ سر آپ لوگ بھی کبھی کہتے ہیں چیئرمین نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ حکومت چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے. تو سر آپ کا بھی کوئی اصول ہے یا موقع مناسبت دیکھ کر آپ لوگ موقف تبدیل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، جتنے اصول پرستی کے ساتھ ہم چلے ہیں نا، پہلی بات جو عباسی صاحب بتا رہے تھے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا،
تو ان کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہی عمران خان تھا جو کہتا تھا میں شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی نہ رکھوں, یہی عمران خان جو تھا کہتا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے جس کو آج یہ جفیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں, اور پروگرام کے اندر احتساب کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی یہ شرم محسوس کر لیا کریں کہ علیمہ خان کے اوپر عمران خان ہی تھا نا جو کنٹینروں پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ. ابھی آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردی کرتے ہیں, تو اس ملک میں پچھلے 5 سال دہشت گردی ہوئی جب کنٹینروں پر کھڑے ہو کر سول نافرمانی کی بات کی گئی, جب بجلی کے بلوں کو جلایا گیا, جب ہنڈی کے کاروبار کو فروغ دینے کی بات کی گئی, جب آئی ایم ایف کو کہا گیا کہ پیسے نہ دینا ہم آ کے پیسے واپس نہیں کریں گے. تو یہ لوگ تو معاشی دہشت گردی یہاں پر کرتے رہے اور قوم سے جھوٹ بول کر کہ ہم یہاں پر ڈالروں کے انبار لگا دیں گے, ہم یہاں پر سارے قرضے ختم کرا دیں گے, اور آج ملک کے اوپر نئے قرضوں کا بوجھ لادنے والے جب احتساب کا نام آتا ہے تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ علیمہ خان کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا جب ان کے پیسے, جب ہائی سپریم کورٹ کے اندر پیسے جمع وہ کرا رہی ہیں, اور اس کے بعد معلم جبا کیس کیوں نہیں کھل سکتا, بلین ٹری کا کیس کیوں نہیں کھل سکتا. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا احتساب اور نواز شریف کا احتساب, یہ سیاستدان ہے, یہ پہلے بھی جیلوں میں گئے ہیں, ہمیں جیلوں میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب 8 سال جیلوں میں رہ کے جب عدالتوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہے, تو ان 8 سالوں کا حساب کون دے گا؟ سر آپ قوم کو یقین کیسے دلائیں گے کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے وہ احتساب سے بچاؤ نہیں ہے, چونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کو یہ درد اٹھ رہے ہیں نا, یہ صرف بے لاگ احتساب جو ہو رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. دیکھیں 165 دن اس ملک کا 3 دفعہ الیکٹڈ وزیر اعظم روز کی بنیاد پر پیش ہوتا ہے, اور اس کیس کے اندر جب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں تو کرپشن کا کوئی چارج ہی نہیں بنتا. تو پھر جس بنیاد پر نااہل کر کے فارغ کیا گیا, جس بنیاد پر 165 دن عدالتوں میں کھڑا کیا گیا, اس کا حساب کون دے گا؟ ہمارا صرف ایک سیدھا سا مطالبہ ہے کہ یہ نیب ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, ہماری غلطی ہے, اور میں چیخ کر کہتا رہا حکومت میں بھی کہ اس کو ختم کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک آمرانہ قانون ہے جو سیاستدانوں کی وفاداریاں بدلنے کے لیے آج ختم کریں. پی ٹی آئی اگر حکومت کی بات غلط ہے تو سر دیکھیں جب میاں صاحب کی بیماری کی باتیں اسی وقت ہوتی ہیں, وہ ٹویٹس اسی وقت سامنے آتے ہیں جب میاں صاحب جیل میں ہوتے ہیں. ضمانت کے دور میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی تشویش ان کی سامنے نہیں آتی ہے, اسی لیے حکومت آپ پہ سوالات اٹھاتی ہے احتساب کے حوالے سے. نہیں دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے, میاں صاحب نے نہ کبھی اس طرح کا ریلیف مانگا ہے نہ مانگیں گے. میاں صاحب اس قوم کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں, میاں صاحب اس قوم کا کفارہ ادا کر رہے ہیں, اور تاریخ بتائے گی کہ یہ لٹیرے ڈاکو نااہل اور نالائق پاکستان پر مسلط ہو گئے جس نے پاکستان کی عوام کا جینا دو بھر کر دیا. آگے بڑھتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا, مارشل شاہد لطیف صاحب. دیکھیں پہلی بات تو میں ایک وضاحت کر دوں کیونکہ یہ ایک سوال اٹھا تھا کہ جناب ججز کا احتساب کیا ججز ہی کریں گے؟ اگر ججز نہیں کریں گے تو پھر آپ ایسا کریں سیاستدانوں کو لگا دیں, ان کا کیا کام ہے احتساب کرنا, اور جو قانون ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے؟ جہاں قانون بنانے ہیں وہاں تو وہ بناتے نہیں, وہاں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے قانون سازی, وہ کس کو نہیں معلوم؟ جو آپ کا کام تھا آپ نے وہ نہیں کیا اور نہ آپ کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. اب آپ کہتے ہیں جی احتساب ہم سے کروائیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, جو بھی فوج کا آرمی ایکٹ, نیول ایکٹ, ایئر فورس ایکٹ, وہ جڑا ہوا ہے آپ کے عدلیہ کے نظام سے, وہ اپرووڈ ہے بائی دی سپریم کورٹ, اور یہاں اگر فیصلوں میں کوئی گڑبڑ ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ سپریم کورٹ تک جائیں, اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مثالیں موجود ہیں. تو لہٰذا ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ بجا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ فوج جو ہے وہ بھی اپنا احتساب کرتی تو کرتی ہے, تو آپ سارا ریکارڈ لے لیں, اس کے اندر آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. اچھا ابھی میں اگر سوال کروں, ابھی احتساب پہ بحث ہو رہی ہے, یہ 10 سال جو 2 جماعتوں نے گزارے جن کے مطابق احتساب کالا قانون ہے, تو دونوں جماعتیں کہاں تھیں؟ یہ دونوں آ رہی تھی نا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ وہ پھر کہاں تھیں؟ اب تو بڑا شکوہ ہے آپ کو, احتساب کو بند کرو. یہ 10 سال جو گزرے آپ کے پاس پورا کنٹرول تھا, کوئی مداخلت نہیں تھی. یہی کالا قانون, یہی کالا احتساب جو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی, ملک کو چھوڑیں معیشت کی بات کر لیں کہ معیشت اور احتساب نہیں تو کیا اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے یہ بالکل بجا نہیں ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, پیپلز پارٹی عیسائی مسئلے کو پولیٹیسائز کیوں کر رہی ہے؟
دیکھیے جی، ہم بالکل اس کو اس طرح نہیں چاہتے، ہم اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو سلیکٹڈ وزیر اعظم چاہیے، لوگوں کو سلیکٹڈ احتساب کا چیئرمین چاہیے، لوگوں کو سلیکٹڈ ججز چاہیے، لیکن ہم اس لوگوں کو درخواست کرتے کہ خدا را، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، اسلام آباد میں رہتے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ، گورنمنٹ کا موقف بتا رہی ہوں، میں بارڈر پہ رہنے والا بندہ ہوں، میرا گھر بارڈر سے 15 کلومیٹر دور پہ ہے، آپ کے بارڈر پہ خاد موساد کے لوگ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خواہش یہ ہے، سو نہیں رہی ہیں، وہ بیدار ہیں، وہ ٹیلیفونی ریکارڈ کر رہے ہیں سیاستدانوں کے، قربانیاں دے رہے ہیں، چھوڑو چھوڑو کیا سر، اچھی بات نہیں ہے، پھر لوگ غدار کے ٹپا لگائیں گے، ہم پارٹا والوں پہ تو ایسی بھی یہ ٹپا بہت آسانی سے لگ جاتا ہے، کوئی یہاں پہ عقل کا نہ پھول لے، خدا کے لیے عقل کا نہ پھول لے، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے، ہم نے اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہم کشمیر میں لڑے ہیں، ہم رشین یہاں افغانستان کے بارڈر پہ تھی، مجھے بتائے کوئی کہ ایک بندہ پاکستان کا دشمن نے بارڈر کراس کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ لالچ کے پٹیا کچھ لوگ صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے، کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے کہ بس میں اس پاکستان کا خدا نعوذ باللہ بن جاؤں، اس کے لیے اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کرنا چاہتے ہیں، نہیں ختم کرو اس ملک کو، فرعون نہیں بنو، انسان بنو، اس ملک کے شہری بنو، جتنا آپ کا اختیار ہے، جتنا عزت ہے، اس پہ گزارا کرو۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون کا مسئلہ سمجھیں، ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں چوری چکاری کے الزام میں، اور ان کے پھر آپ مائنڈ کریں گی، ان کے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے حالات خراب ہیں۔ اچھا اب ان کا جب آپ اشارے پہ سیاست چھوڑ دیں گے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ابھی تو آپ اشارے پہ، میں نہیں بول رہا، یہ سارا انٹرپٹ کے بعد فلو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں نیب، پہلے نیب اور ہمارا ان ہولی الائنس تھا، ایک دم سے چھلانگ مار کے ادھر چلے گئے، ہم نیب کے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون گلے پھاڑ پڑ کے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ میرے احساس سے نواز شریف کے احساس سے، نواز شریف سے انکم سے زیادہ یہ 5 کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ بیٹھے بیٹھے حکومت کو کیا ہوا کہ لوز بال دے دی، اب وہ چھکا مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس میں۔ لوز بال نہیں، پیپلز پارٹی کی تقریریں سنیں، ہمارا احتساب ہوتا ہے، تمام ریفرنس دیتے ہیں، کس کا؟ ڈکٹیٹرز کا، وہ یہ کہتے ہیں ہم 8 سال جیل میں، رکھا کس نے؟ نواز شریف نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں 8 سال جیلوں میں رہے، پتہ نہیں رکھا کس نے؟ نواز شریف نے۔ اب بات کیا ہے؟ یہ جو ان کا الزام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ججز کا اور جنرلوں کا احتساب نہیں ہوتا، انہوں نے شو کر دیا یہ ہم احتساب کر رہے ہیں، ان کو شو کیا، جو کبھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں اشارہ، کیا مطلب آپ فوج کو الزام دے رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کٹ پتلیاں، کس کی؟ فوج کو الزام دے رہے ہیں، وہ فوج جو آج آپ کو انٹرنیشنل جنگ سے جس نے بچایا، اس طرح کے لوگ جو چوری چکاری میں پکڑے جائیں وہ ان پہ بولیں گے خدا را، یہ جو اشارے کر رہے ہیں، اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ عدلیہ بھی کہیں سے اشارے لیتی ہے، اشارہ فوج کی طرف ہے، ہم بھی کہیں سے اشارے لیتے ہیں، فوج کی طرف ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں غدار نہ کہیں، آپ جو ملک کے جھنڈے کی بے عزتی کریں، جو آئین پاکستان کا مذاق اڑائیں، آپ ہماری مخالفت میں ان کے نیریٹو بیان کرتے ہیں، کبھی یہ نون لیگ بات کر سکتی ہے، یہ آج نیب آج ظالم ہے، وہ نیب ظالم نہیں ہے جو آپ کے سیف الرحمان کا نیب تھا زرداری کو جس نے جیل میں رکھا، وہ نیب نہیں ہے جس کا شہباز شریف، وہ جج نہیں رہے، آپ شہباز شریف فون کر کے ایسا بے نظیر نو لمبی سزا دے دو، آج آپ بجائے شرم کریں، آپ انہیں موقع دے۔ رانا مشہود صاحب، سر یہ عدلیہ بچاؤ تحریک کے لیے کوئی تیاری بھی ہے یا صرف آپ کا بیان ہے؟ ہمارا موقف کسی فرد واحد کے بارے میں کبھی بھی نہیں رہا، ہم ادارے کی بات کرتے ہیں، ادارے کی عزت کی بات کرتے ہیں، ادارے کی تکریم کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا، یہ جو ٹیگ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں غدار ہیں، کہ ہم کوئی شاید پاکستان آرمی کے خلاف ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی عزیز ہیں جو آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی ہمارا ہی خون ہے جو شہادتیں دیتا ہے، اور پاکستان کی سلامتی، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کی جو قربانی ہے وہ لازوال ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کرنا کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ خلاف ہیں۔ میں قانون کا طالب علم ہوں، میں نے جب اسمبلی میں آیا تھا تو میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، اور اس حلف کے مطابق اگر کوئی ادارہ، کوئی شخص مجھے آئین اور قانون کے خلاف کام کرتا نظر آتا ہے
تو یا تو مجھے آواز اٹھانی ہے یا مجھے اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, مجھے عوام کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور ملک وہی ترقی کرتے ہیں, آخری بات, ملک وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پر آپ آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور بات بتا دیں سر, جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو آپ اپنے دور میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ اداروں کے پیچھے چھپ کر سیاست کر رہے ہیں. اب آپ لوگ بھی کیا وہی کام نہیں کر رہے سر؟ پھر فرق کیا ہے, یہ آپ کا بیانیہ اتنی جلدی کیوں بدل جاتا ہے؟ ہمارا بیانیہ پہلے دن بھی وہی تھا, ہمارا بیانیہ آج بھی وہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. خان صاحب کو دینا وہ مینڈیٹ خان صاحب کا جھوٹا مینڈیٹ ہے, خان صاحب کا جھوٹا مینڈیٹ ہے. 56 حلقے جن کے اندر 5% سے کم کا مارجن ہے یا 10,000 سے کم کا مارجن ہے, 10 حلقے کھلے, 10 کے 10 کا رزلٹ چینج ہو گیا, یہ 56 بھی کھلیں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے عوام کا اعتماد ان کے ساتھ نہیں ہے. چلیں سر میں بریک لے لوں یہاں پہ, بریک کے بعد فارس میں یہ کہوں گا, جی کیجئے. ہم جس طرح کا سلیکٹڈ احتساب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. چلیں ٹھیک, میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اہم ایشو پہ بات کریں گے اور وہ وزیرستان کی صورتحال. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز سپیڈ. اچھا شاہد لطیف صاحب, اب جو ایک اہم مسئلہ ہے وزیرستان کی صورتحال, ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سر کل آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی ہنگامے کی نظر ہوا تھا. آپ کے خیال میں سینسٹیو ایشو کے اوپر پارلیمنٹ سے کیا میسج کیا ہے؟ کیا وہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے یا اپوزیشن زیادتی کر رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو سیاسی بنانا بہت ہی افسوس کی بات ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس سے بڑھ کے بھی کوئی آپ کا اعتماد بیٹھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا جی ثبوت موجود ہیں. ہم سارے پی ٹی ایم کی بات نہیں کرتے, ہم نے ایم کیو ایم کو بھی جب اس طرح ڈیل کیا تو پھر وہ کیا بنا وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے. میں خود کہتا رہا مختلف موقعوں پر کہ جو ان کے سیاسی لوگ ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے, مگر جو ان کے اندر کالی بھیڑے ہیں اور جنہوں نے ملک کی بقا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی, ملک کے خلاف زہر اگلا, وہ جو الطاف حسین ہے وہ کہاں بھارت میں بیٹھ کے اور کہاں وہ پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرتا رہا, تو اس کو ہم نے کیسے برداشت کیا؟ تو اگر آپ برداشت کریں گے تو پھر یہی تماشا ہوگا. سر لیکن پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اراکین اسمبلی جن کے بل پر آئینی ترمیم کل تک ہوتی ہے وہ غدار کیسے ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ غدار نہیں ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو یہ مطالبہ ان کا کتنا نہیں, ہم تو پروڈکشن آرڈر ان دو کے زیر بحث آئے ہیں نا, محسن داوڑ کی. جی بالکل, انہوں نے جو ابھی تماشا کیا ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے. آپ نے اس کی ساری ریکارڈنگ نہیں دیکھ لی؟ جی ان کی تو آپ کے پاس ریکارڈ آ گیا, ڈی سی کی وزیرستان کی انکوائری رپورٹ ان کی انکوائری رپورٹ بھی آ گئی, اس میں ایگزیکٹلی وہ چیز کنفرم کر دی اس نے کہ یہ وہ شخص ہے جو وہاں لوگوں کو ابھارتا رہا. پھر اس نے وہاں سے کہا دھرنا جاری رکھو, پھر اگلے دن ان کو کہتا ہے حملہ کر دو. چوکی پہ جو حملہ ہوا, یہ دونوں جو لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا, انہوں نے پاکستان کے خلاف جو کام کیا ہم اس کو غداری نہ کہیں. آج بھی ایک سپاہی شہید ہوا ہے, وہ تو ہو رہا ہے, اس دن سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ہم ان کو کیا کہیں؟ ان کو ہم پاکستان کے ہیرو کہیں جو سرحد پہ کھڑے ہو کے اور لوگوں کو ابھار کے فوجیوں کے خلاف اور فوجی چوکیوں کے خلاف ویپنز یوز کرتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں. یہ کام آپ کے دوست کیا کرتے ہیں یا دشمن کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان دونوں اراکین کو اسمبلی میں پروڈیوس کیا جائے گا تو کوئی اشتعال انگیزی میں فرق آئے گا؟ کوئی دیکھیں سیاسی مسئلہ حل تو وہیں سے نکلے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس طرح کا کام کرے, جب اس کی محب وطنی میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کتنا محب وطن ہے اور کتنا وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے, یعنی جب آپ دشمنوں سے پیسے لے رہے ہوں اور آپ کے مل جائیں, ثبوت بھی مل جائیں, اب مجھے بتائیں اس کو ابھی بھی آپ نیشنل اسمبلی کا ہیرو, میں موقع دیتی ہوں, اس کو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, گرداننا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر وہ جو مجھے تو شکوہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے جب کہا their time is up, تو اس کے بعد ایک مہینے کے لیے ہم سوئے ہوئے کیوں رہے؟ اس کے بعد ایکشن ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟
جب آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ ثبوت آپ پیش کیجئے. اسی کے بعد آئینی ترمیم بھی ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی اگر ڈی جی آئی ایس آئی اس کو آپ سینٹ میں اور آرمی چیف کو سینٹ میں بلا کے بریفنگ لے سکتے ہیں تو حکومت کے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. میں نے اس دن بھی یہ میرے ساتھ تھے, میں نے کہا کہ حکومت کہاں ہے. بالکل حکومت نے کیوں نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں لائیے ثبوت دیجیے اور فوری ایکشن اس کی سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اب وقت یہ آ گیا کہ مہینہ بھی گزر گیا, اب آپ کہتے ہیں جی پروڈکشن آرڈر یعنی ہر چیز ان کی انٹیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ان کو ڈھیل دیتے ہیں یہ چیزیں بگڑتی ہیں, یہ سیدھی نہیں ہوتی. یہ احتساب یا معیشت یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ چٹان صاحب آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر ایجیٹیشن کر رہے ہیں آپ, دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں. اس قوم میں ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو غدار کہا ہے. ان لوگوں نے بادشاہ خان کو غدار کہا ہے, انہوں نے ولی خان کو غدار کہا ہے, انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا ہے, بہت سارے لوگوں کو جو بعد میں یہ حکمران بنے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وطن دوست اور غدار کا سرٹیفکیٹ بانٹنا, یہ چیز کام ہم بند کریں. ایک آدمی نے جرم کیا ہے نا, اس ملک میں عدالتیں ہیں, بالکل ہیں, آپ اس کو پکڑے اس کو پیش کریں. آپ مان ہی نہیں رہے نا اس جرم کو. بھائی نہیں مان رہے تو عدالتوں میں ثبوت پیش کریں. تو آپ کیوں نہیں مان رہے, آپ نے سپورٹ کرنی ہے اس کی. ایک بندے پہ جب ثابت نہیں ہوا ہے, جب اس کا موقف میں نے سنا نہیں ہے, میں ایک طرفہ بات کو کیسے مانوں. ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کلیریفائی کر رہے ہیں, آج وزیرستان کی رپورٹ آ گئی, یہ ڈی جی ایس پی آر والوں نے, تو میں نے ایک لمبا لسٹ دے دوں گا کہ ان لوگوں کو غدار کہا ہے اس ملک کے ایسے لوگوں کو جو ملک اس نے. قائد اعظم کیسا آدمی تھا, یہ ڈی جی ایس پی آر نے تو قائد اعظم کے بہن کو الیکشن میں, ایوب خان کے بہن کو قائد اعظم جس کے بھائی نے یہ ملک بنایا تھا اس کو بھی غدار کہا تھا. تو میں اس کے بات کو مانوں, میں اگر ریکارڈ پیش نہیں کروں, اگر میں ریکارڈ پیش نہیں کروں, اگر میں ریکارڈ پیش نہیں کروں کہ ایوب خان کے قائد اعظم کے بہن کو فاطمہ جناح کو غدار کہا ہے, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, مجھے ہاتھ کڑی لگا کے جیل میں ڈال دے. کسی کے کہنے سے کوئی غدار نہیں ہوتا ہے. اس ملک میں ثبوت کا کہہ رہا ہوں, اس ملک میں عدالتیں ہیں, بالکل ہیں, پکڑے, ٹھیک, عدالتوں کے سامنے پیش کرے اور اس کو اس پہ جو جرم ہے اس کا سزا دے دے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو, ہمارا مطالبہ کیا ہے, ہمارا مطالبہ کیا ہے, یہ اس کا حق ہے. اگر پنجاب کے ممبر کا حق ہے, کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتی ہے. اگر پنجاب اگر سندھ کے کسی ایم این اے کو یہ حق ہے کہ اس کا ایم این اے پروڈکشن آرڈر پہ اسمبلی میں آ جائے, تو یہ بھی منتخب نمائندہ ہے, ان کو بھی بار عدالت کی آپ نے بات کی, آپ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں, اگر ثابت ہو جائے گا سزا ہو جائے گی, نہیں ہوگا وہ چھوٹ جائیں گے. اس کو تو لانے کا حق تو ہے نا. آپ شہباز شریف کو لاتے تھے یا نہیں لاتے تھے, دوسروں کو لاتے تھے یا نہیں. الزام کی نوعیت دیکھیں, الزام کیا ہے, مجھے قانون میں آئین میں بتائیں, ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دیا, وزیرستان سے کہتے ہیں فوج کو نکال دو. آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ان کے مطالبات ہیں, میں دو باتوں پہ اور پہ آ جاتا ہوں. پہلی بات میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں, میں خود پی ٹی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کا مخالف ہوں. میں اس بیانیہ کا مخالف تھا, مخالف ہوں, مخالف رہوں گا, کیونکہ اس فوج کے ساتھ, یہ آرمی کے ساتھ آپ نہیں لڑے, آپ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں لڑے, لیکن میں ایک سویلین, میں نے اپنا لشکر بنایا تھا, سلارزئی لشکر. ان دور میں جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, یہ ہمارے فوجی امریکہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, ان دنوں میں ساتھ لڑا ہوں, فزیکل بندوق اٹھا کے ایسے مورچوں میں ایسے لڑا ہوں, اور آج بھی میرے قوم کے 200 لوگ ڈپلائی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ. اچھی بات ہے. لیکن میں بھائی سے پوچھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کا یہ جو نعرہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ اسلام آباد میں جو دھرنا تھا یا نہیں تھا, کیوں نیازی آیا تھا اس میں, اس وقت یہ مطالبہ نہیں تھا کہ وزیرستان سے فوج کو نکالو, جب وزیرستان میں وزیر اعظم نے. دوسرا یہ کہ الیکشن میں ہم نے اس کے خلاف, پیپلز پارٹی نے پی ٹی ایم کے خلاف الیکشن لڑائے, لیکن نیازی نے دونوں کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ بیٹھائے تھے. ان کے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں تھے. ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے کہ وزیرستان پہ اور نیب پہ ایک پارلیمانی کمیشن بنائے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اس کا جرم ہے, ٹھیک ہے, پارلیمانی کمیشن کا جو وہ غدار ہے, پھر کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. لیکن آپ اس کو میڈیا پہ حق نہیں دیتے, آپ اس کو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کرتے, آپ پارلیمانی کمیٹی نہیں بناتے, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غدار ہے.
یہ کس نے کس کو حق دیا ہے کہ ان لوگوں کو غدار بھائی صاحب اس کا جواب دیں. اور ساتھ ساتھ سے یہ معاملہ کیا حکومت سو رہی تھی یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اتنی نہج پہ آپ نے اس معاملے کو پہنچا دیا سر, اور اس کے بعد جب حالات بگڑ گئے تو آپ نے اداروں کو آگے کر دیا. یہ معاملہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور یہ پوجا پاٹا سے نکلے. یہ عمران نیازی کے میں 200 سپیچز آپ کو دکھا سکتا ہوں, ٹاک شو دکھا سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے کہا ہے کہ پاک آرمی یہ پاٹا سے نکلے. اچھا دیکھیں بات یہ جتنی جذباتی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ یہ وہاں سے ہیں تو چلو ان کو تھوڑا سا ہم اجازت دے دیتے ہیں بات کرنے کی. بات یہ ہے کہ جو ان کو بولنے کا رائٹ ہے وہ یہاں ان کی ایک ترمیم پہ, محسن داوڑ کی تنظیم پہ حکومت اپوزیشن سب نے مل کے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 100% اس کی بات کو مانا. کوئی جائز مطالبہ کرتے ہیں. عمران خان نے جلسے میں کہا کہ ان کے مطالبات جو ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بلوچستان اپنا فاٹا جو ہے وہ KPK کا حصہ بن گیا, وہاں کے لیے پیکج جا رہا ہے, وہاں پہ ترقی ہونی ہے, اور جو افغانستان میں ہمارا دشمن بیٹھا ہے اس کو یہ قبول نہیں ہے. اور اس کی حکومت کی حکمت عملی کیا ہے سر؟ آپ کی شریعت آپ کی مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. علی محمد کہتے ہیں پی ٹی ایم ممبرز کی رکنیت معطل کر دو. بھائی وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر دفاع کہاں ہیں؟ منظر عام سے غائب ہے. سنیں نا میری بات سنیں. جو انہوں نے یہ فوج پہ حملہ کیا وہ یہ اس سے پہلے ان پہ کوئی اس طرح کا سنگین الزام ایکشن کا نہیں تھا, لہذا وہ چل پھر رہے تھے. اگر کوئی الزام لگاتا تھا, اب ان کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے, ایک ریڈ لائن ہے. جب انہوں نے جا کے فوج پہ حملہ کیا, وہاں پہ چوکی پہ حملہ کیا, اپنے لوگ چھڑانے کی کوشش کی, اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو ووٹ دیا, اس کا ووٹ لیا, اس کے ووٹ کو آئینی ترمیم کو میں نے بھی ووٹ دیا. وہ میرے ساتھ آج سے 2 ہفتے پہلے پنڈی میں کرکٹ کھیلتے رہے علی وزیر اور محسن داوڑ. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب جرم ہوتا ہے اس کے بعد اگلی بات, وزیر داخلہ کہاں ہیں؟ اسپیکر جو ہے, اسپیکر کے پاس اپنا استحقاق ہے, وہ سمجھے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے, وہ بلائے نہ بلائے. وہ اسپیکر بھی پختون ہے, وہ وہاں کے 2 دفعہ منتخب وہ عوامی نمائندے, ان کے پاس اختیار ہے. لہٰذا ایسی نہیں ہے کہ کسی پختون کا فیصلہ جو آپ تعصب لانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سندھی یا بلوچی یا پٹھان کر رہا ہے, وہ بھی پختون ہے. ڈپٹی اسپیکر بھی پختون ہے, اور وہ سمجھتے ہیں جب مناسب ہوگا. اسمبلی کا جج اسد کیسر اسپیکر ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا. دیکھیں ایک بات ایک امپورٹنٹ بات, ایک احتجاج کرتا ہوں میرے بھائی, ایک بات کروں. ایک احتجاج کرتا ہوں. سینسٹیو مسئلہ ہے, تعصب پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے شہریار افریدی وہاں کا بیٹا ہے, مراد سعید وہاں کا بیٹا ہے, پرویز خٹک وہاں کا بیٹا ہے. یہ تعصب پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی نان پختون بولے گا تو یہ تعصب. ایک جملہ اور, ذرا بھٹو کی تقریریں سن لیں جو افغانستان سے آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو ویژن ملے. ان لوگوں نے ہمارے ایک پختون کو, ایک افغان کو, مراد سعید کو جو ہے سمبل آف انسلٹ بنایا ہے کہ جو عزت والا بندہ بات کرے نا تو اس کے خلاف مراد سعید کو اس کا انسلٹ ہو. کبھی عمران کا سابق بیوی ان کے خلاف بات لکھتے ہیں, ہمیں فخر ہے. آپ لوگ دور تک کا نہیں رکھا. عمران نے کی بیوی نے اس کے خلاف بات کی تھی. آپ لوگ جو ہے عزت والا بندہ بات کرے تو اس کو انسلٹ کرنے کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے افغانوں کے ساتھ, ہماری پختون کے ساتھ. کر لیا نا دونوں نے, اب آپ کو موقع دیں. سر نون لیگ نے وزیرستان کی صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے. جو DC وزیرستان کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد یہ کوئی گنجائش بچتی ہے؟ پی ٹی ایم کی سرگرمیوں کو نون لیگ کیسے سپورٹ کر سکتی ہے؟ یہ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پہلی بات ہے ہم کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ میں ہوتا ہے, اور بحیثیت سیاست ہم سمجھتے ہیں سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹری فورم ہے. جس طرح بلوچستان میں پہلے ماضی میں مسئلہ بنا تھا تو پارلیمانی کمیشن بنا تھا جو وہاں پر گیا تھا اور جس نے اپنی سفارشات دی تھی, اور یہی وجہ تھی کہ جب ہماری حکومت آئی تو حالانکہ میجورٹی میں بلوچستان میں پارٹی کے لوگ تھے, لیکن ہم نے قوم پرستوں کو موقع دیا کہ وہ حکومت بنائیں اور اپنے ایشوز کو اپنے طریقے سے لے کے چلیں. تو ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پر فوری طور پر پارلیمانی کمیشن بنائے, اور جس نے زیادتی کی ہے وہ قوم کے سامنے ہے. اور دوسری بات پارس میں ایک اور کہنا چاہوں گا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن داوڑ اور جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک دہشت گرد کنٹینر پر کھڑا ہو کے جب کہتا تھا
کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو, پرائم منسٹر ہاؤس کی دیوار تک پہنچ گئے, پولیس والوں کو مار دو, تھانوں پہ قبضہ کر لو. تو وہ ماڈل تو بڑا اچھا ماڈل تھا کہ ایک دہشت گرد آج وزیر اعظم بن گیا, تو ان کو بھی اب شاید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کام کریں تو شاید ان کو بھی کچھ مل جائے گا. سر, ہماری جو فوج فرنٹ لائن پہ وزیرستان پہ کھڑی قربانیاں دے رہی ہے, تو آپ کو اس ادارے کی فکر نہیں ہے سر؟ آپ مطلب یہ اس ایشو کے اوپر, یہ نیشنل ایشو کے اوپر کوئی سیاست کی تک بنتی ہے؟ آج آپ کی حکومت ہوتی ہے, آپ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں, آپ لوگ کیا کرتے سر اس سچویشن میں؟ دیکھیں پارس, یہی تو بات ہے کہ ان نااہلوں نے فوج کی عزت داؤ پر لگا دی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کی عزت کو پوری دنیا میں محفوظ کرنا ہے, کیونکہ پوری دنیا کو مسئلہ ہماری پاکستانی فوج سے ہے. ڈی جی اگر آپ پوچھتی ہیں تو مجھے ذاتی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں آنا چاہیے تھا, ان کے انفارمیشن منسٹر کو آنا چاہیے تھا, ان کے جو ہے انٹیریئر منسٹر کو آنا چاہیے تھا. اور فوج کو ہمیشہ کشن دیا جاتا ہے, فوج کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. انہوں نے فوج کی عزت اور ساکھ داؤ لگا دی ہے. رائٹ. اچھا شاہد لطیف صاحب, آخری بات سر, یہ معاملہ جس نہج پہ پہنچ گیا, آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ ایسا حل کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں, ان کے ساتھ ایک وزیر بیٹھنا چاہیے تھا جب یہ معاملہ ڈسکلوز کیا گیا. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, اس کو آپ سیاسی نہ بننے دیں, فوری طور پر جو آپ کے پاس ثبوت ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں, اس دن کا بھی مجھے پتا ہے, لوگوں کا بھی پتا ہے, ان ایجنسیز کا بھی پتا ہے. جب اتنے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو پارلیمنٹ میں لائیں, پارلیمنٹ میں لا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ثبوت ہیں, اور اس کے بعد جو اگلا راستہ ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں کہ چلیں جی اس کو چلائیں آگے. قانونی راستہ ہے نا. اس کے بعد اگر یہ آپ ثابت کر دیں ثبوتوں کی بنیاد پر جو کہ آپ قانونی طور پر دلیا میں لے جانے کے قابل بھی ہوں, اور پارلیمنٹ کو پہلے سیٹسفائی کیا جائے. ابھی تو یہ نا کہ چھ میں گوئیاں ہو رہی ہیں, لوگ مان نہیں رہے کہ جی آئی ایس پی آر والے ہیں, یہ پتہ نہیں فلاں کہہ دیتے ہیں, انہوں نے جی فلاں وقت یہ کہا. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ان کو بلائیں, بریفنگ کروائیں, ثبوت دکھائیں, اور یہی وے فارورڈ ہے. اور حکومت اور جو قانون کا راستہ ہے وہ اختیار کریں, مگر سب سے پہلے پارلیمنٹ کو سیٹسفائی کریں. کیوں نہ کریں؟ شاہد لطیف صاحب بالکل ٹھیک. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, خونزادہ چٹان صاحب, رانا مشہود صاحب اور صداقت علی بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس ناظر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.